अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का मेरा लेक्चर प्लेटो अफलातून के बारे में, सेकंड और लास्ट लेक्चर रिगार्डिंग हिज theories in Western political thought. But before I should start my lecture, I would ask all my viewers to kindly subscribe my channel so you can watch my videos whenever it's uploaded. वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो अफलातून का इंतहाई अहम कंट्रीब्यूशन है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की प्लेटो की जो थेरीज़ हैं वो आज तक पॉलिटिकल सिस्टम में हमें प्रिवेल करती हुई नज़र आती हैं। और आज भी अभी मैं आपको जब लेक्चर दूंगी आपको बताऊंगी कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि कबल मसीह के दौर में अफलातून जो है वो उसको कर रहा है, लेकिन वो बातें आज हम अपने सियासतदानों से या इंटेलेक्चुअल्स से सुनते हैं। इंटेलेक्चुअल की जहाँ तक बात है, अफलातून एक ऐसे घराने में पैदा हुआ था जहाँ पे बहुत ज़्यादा अरिस्टोक्रेसी थी, मतलब है कि वो बहुत ही रिच फैमिली से उसका ताल्लुक़ था और वो एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली में पैदा होने की वजह से उसका जो सर्कल था वो फैमिली सर्कल जो था वो बहुत हाई था। और इनिशियली अफलातून को जिस शोबे ने ज़्यादा मुतासिर किया था या ज़्यादा इम्प्रेस किया था, इंस्पायर हुआ था, वो फ़ौज का शोबा था या मिलिट्री जो है उसको इंस्पायर कर रही थी ड्यू टू पेलोपोनेशियंस वार जो उस वक्त चल रही थी। उससे लगा कि ये शोबा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मगर कुछ वक्त बदलने के साथ ही वहाँ पर उसके जो मेंटोर थे जिसका नाम सोक्रेट था, आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैंने पहले लेक्चर में उनका जिक्र किया था। जब उनको सज़ाए मौत दी गई उसकी वजह से कि वो उस वक़्त की हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे, हुकूमत की पॉलिसीज़ पर तनकीद कर रहे थे, जिसकी बिना पर सुकरात को जो है वो जहर का प्याला यानी डेथ पनिशमेंट जो है वो दी गई। उसके बाद अफलातून का दिल एथेंस से अपनी सिटी स्टेट से उठ गया और ये कहकर वो एथेंस को उसने छोड़ दिया, ये कहकर कि मैं किसी भी ऐसी सिटी स्टेट का, किसी भी ऐसी कंट्री का, किसी भी ऐसे स्टेट का हिस्सा नहीं बन सकता। कोई भी ऐसी स्टेट जो मेरी वफा की हकदार वो नहीं है जहाँ पर दी बेस्ट को एक्सक्लूड कर दिया जाए। यानी उसके मुताबिक उसका जो मेंटोर था सोक्रेट थे वो दी बेस्ट थे जिनको वहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। लिहाजा उसने एथेंस को छोड़ा और उसने यूरोपियन कंट्रीज़, मुख्तलिफ़ यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है वो विज़िट किया, वहाँ पे स्टडी किया। मैथमेटिक्स वाज द मोस्ट मेजर, यू कैन से द मेजर सब्जेक्ट जिसको वो बहुत पसंद करते थे। और जब वापस आकर एथेंस में जब उन्होंने अपनी एकेडमी बनाई तो मैथ्स का सब्जेक्ट उसने टॉप पे रखा था। ये वो एकेडमी थी जहाँ पर सियासतदानों को, सियासतदानों को जो है वो ट्रेन किया जाता था, यानी स्टेट्समैन जो है वो प्रिपेयर करता था वहाँ पर अपनी उस एकेडमी के अंदर। और अरस्तु भी उसी एकेडमी में शागिर्द थे, जिनकी बाद में आगे जाके हम थेरीज़ को देखेंगे। तो अफलातून ने जो ये सब विज़िट किए और उसके बाद जब उसने स्टडी किया, उसने साइंटिफिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड किया और जब वापस आए उसने अपनी एकेडमी इस्टेब्लिश की और उसके बाद जो राइटिंग्स हमें अर्ली राइटिंग्स नज़र आती हैं अफलातून की, उसमें द स्टेट्समैन है, द लॉ है एंड द रिपब्लिक है। आज जो मैं बात करूंगी आपसे वो रिपब्लिक के बारे में बात करूंगी और आपको ये भी बताती चलूँ कि द रिपब्लिक वो किताब है जो सबसे ज़्यादा जिसमें अफलातून की थेरीज़ हमें नज़र आएंगी। उसमें हमें द रिपब्लिक में हमें अफलातून की कम्युनिज़म की थेरी भी नज़र आती है। उसमें हमें अफलातून की जो कि फ़िलासफ़र किंग का जो है वो कॉन्सेप्ट वो भी आता है। इसमें आइडियल स्टेट की थेरी भी वो देता है। इसमें वो फ़ीमेल एजुकेशन के बारे में भी बात करता है। तो यू कैन से दैट अगर कभी CSS के एग्ज़ाम में द रिपब्लिक के ऊपर आ जाता है तो आपने इन सारी थेरीज़ को जो है वो स्लाइटली टच करना है, जिससे आपने एग्ज़ामिनर को ये एक इम्प्रेशन देना है कि यू नो द एग्जैक्ट थेरीज़ एंड द फ़िलासफ़ी बिहाइंड द रिपब्लिक। द रिपब्लिक बुक जो है उसने स्टार्ट में लिखता है अफलातून के द रिपब्लिक जो है वो उसमें जस्टिस जो है वो बेसिस है, इसका इंसाफ की तलाश जो है वो इसका बेसिस है। इंसाफ की तलाश को बेस बनाकर आगे चल के वो कहता है कि इंसान हर माशरे के अंदर, हर हुकूमत रियासत के अंदर जो है इंसान जो है वो 3 तरह की कैटेगरीज रखते हैं, या इन अदर वर्ड्स आई वुड से कि हर इंसान के अंदर जो है वो कोई एक ऐसी इंसाइट होती है, कोई एक ऐसी एप्टीट्यूड होता है जो ज़्यादा होता है। लाइक वो कहता है कि वो 3 चीज़ों को पॉइंट करता है कि कोई भी माशरा 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। वो किस लिए बटा हुआ होता है? वो इस तरह से होता है कि कुछ लोगों के अंदर एपिटाइट जो है वो ज़्यादा होती है,
سرچ فار ایپیٹائٹ ہوتا ہے، مینس کہ وہ کھانے کے زیادہ شوقین ہوتے ہیں، وہ کھانا زیادہ کھاتے ہیں، یا ان کا زندگی کا مقصد ہی کھانا ہوتا ہے، یعنی ان کا فوکس زیادہ جو ہے وہ کھانے پہ ہوتا ہے، تو ایپیٹائٹ ہوتا ہے. تو ایسی کلاس جو ہے اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ کلاس جو ہے معاشرے میں کسی بھی ریاست کے اندر ان کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی یہ میجورٹی میں ہوتے ہیں. اور ان کو وہ جو ٹاسک دیتا ہے، جو اسائنمنٹ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ریاست کے اندر مینیل ورک کریں گے، جو ورکر کلاس جو ہے جسے ہم کہتے ہیں، یہ وہ کلاس ہوتی ہے جو کہ ان کے اندر ایپیٹائٹ زیادہ ہوتا ہے. دوسری وہ کہتا ہے فورس جو ہے انسان کے اندر وہ ہوتی ہے اسپرٹ اور کریج کی، لیکن یہ ہر انسان میں نہیں ہوتی، یہ کچھ لوگوں میں ہوتی ہے. جس میں اسپرٹ اور کریج جب ہوتی ہے، اس اسپرٹ اور کریج کی وجہ سے وہ لوگ پھر کس شعبے میں جاتے ہیں؟ وہ ڈیفنس کے شعبے میں جاتے ہیں، کیونکہ جب ریاست کو ڈیفنس چاہیے ہوتی ہے تو وہ اس ڈیفنس کو لے کر اپنی ایک ملٹری ترتیب دیتی ہے. اور اس ملٹری کو کون لوگ جوائن کرتے ہیں؟ جن کے اندر اسپرٹ اور کریج ہوتا ہے، جن کے اندر ہیروئک جو ہے وہ اسپرٹ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ان کی تعداد کسی بھی ریاست کے اندر درمیانی ہوتی ہے، یعنی یہ ایپیٹائٹ سے کم ہوتے ہیں اور ان کی تعداد درمیانی ہوتی ہے، یعنی یہ مڈل لیول پہ کے اوپر ان کا جو ہے وہ ہوتا ہے، اور ان کا شعبہ جو ہے وہ ڈیفنس بنتا ہے ملک کا. تیسری وہ کہتا ہے کہ ڈیزائر یا ریزن یا فورس جو ہے انسان کے اندر وہ ہوتی ہے ریزن، انٹلیکٹ، عقل، شعور، ذہانت. یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر لوگ جو موجود ہوتے ہیں جن کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، انٹلیکٹ ہوتا ہے، ٹیلنٹ ہوتا ہے، وہ تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں. اور یہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے چل کر ریاست کے کاموں کو رن کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے آگے چل کر اسٹیٹ کے افیئرس کو رن کرنا ہوتا ہے. انہوں نے پولیٹیشنز بننا ہوتا ہے، انہوں نے فلاسفر کنگ بننا ہوتا ہے، انہوں نے اسٹیٹ کے افیئرس کو چلانا ہوتا ہے. تو اس طرح وہ معاشرے میں اپنی ریپبلک کی بنیاد کو وہ کہتا ہے سرچ فار جسٹس. پھر سرچ فار جسٹس کو بیس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایک فورس جو ہے وہ زیادہ موجود ہوتی ہے. سرچ فار ایپیٹائٹ ہوتا ہے، اسپرٹ اور کریج ہوتا ہے، یا ریزن ہوتا ہے. ان تین چیزوں کی بنیاد پر معاشرے میں تین طبقات بن جاتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہر طبقے میں اس کی کیپیسٹی، اس کی ایپٹیٹیوڈ، اس کا ٹیلنٹ سامنے آ جاتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اس فورس کو انہینس کرنے کے لیے اسٹیٹ کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ ایسے مواقع پیدا کرے کہ جو ہر انسان کو اس کی کیپیسٹی بلڈ کرنے میں، جو اس کے اندر صلاحیت ہے اس کو انہینس کرنے میں جو ہے اس میں اہم کردار ادا کرے. اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اسپیشلائزیشن جو ہے فیلڈ آف اسپیشلائزیشن کی طرف بھی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر ورکنگ کلاس جو ہے اس کو اسپرٹ اور کریج جو ڈیفنس سے لوگ ریلیٹ کرتے ہیں ان کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں، فلاسفر کنگز ہیں، ان کو مینیل یا ورکنگ کلاس کے کاموں میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. دیٹ مینس کہ جو ورکنگ کلاس میں فار ایگزامپل اگر ایک شو میکر ہے، اس کا بچہ آگے چل کے شو میکر ہی بنے گا. اگر وہ چاہے کہ میں ڈیفنس میں، اگر وہ چاہے کہ میں کسی اور شعبے میں جاؤں یا میں سیاستدان بن جاؤں یا فلاسفر کنگ بننا چاہوں، تو ایسا نہیں چاہتا. وہ یہ کہتا ہے کہ اسپیشلائزیشن ہر انڈیویجول کو اس کا ڈیو شیئر جو ہے اس کا دیا جائے. یہ جسٹس ہے. اس کی بنیاد وہ اسٹیٹ کا پرپس بھی یہی کہتا ہے. اور اپنی ریپبلک جو ہے جو اس نے لکھی ہے، جس کا ریپبلک کا نام بھی اگر ہم اس کو ٹرانسلیشن کریں تو ایک اسٹیٹ کا نام آتا ہے، کہ مطلب ہوتا ہے کہ اسٹیٹ. تو اسٹیٹ کے اندر وہ اس کانسیپٹ کو کہتا ہے. اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ آئیڈیل اسٹیٹ کیا ہے. آئیڈیل اسٹیٹ وہ اسٹیٹ ہوتی ہے جہاں پر انسانوں کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے مواقع پیدا کیے جائیں ابو آن، جسے کہتے ہیں اکراس دا بورڈ، کہ آپ اکراس دا بورڈ ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کریں. آپ لوگوں کو یہاں تک ان کی فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں اور اپنی زندگی اچھی طریقے سے گزار سکیں. پھر اس کے ساتھ ہی جب وہ تین کیٹیگریز میں معاشرے کو بانٹتا ہے اور اس کے بعد آگے چل کے کہتا ہے کہ گیو ایوری ون ہز ڈیو، کہ ہر ایک کو اس کا حق دینا چاہیے. جب وہ حق دینے کی بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ یہ کہتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے اٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار اینی اسٹیٹ. ایجوکیشن کے حوالے سے وہ فلاسفر کنگ کا ایجوکیشن کی جو تھیری وہ دیتا ہے. ایجوکیشن میں وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب افلاطون کا پیریڈ تھا اس وقت ایجوکیشن صرف ایلیمنٹری لیول کی ہوا کرتی تھی اور بالکل بنیادی تعلیم جو ہے وہ لوگوں کو ملتی تھی اور لوگ حاصل کرتے تھے. اور اسی سے اس کے مطابق یہ ایلیمنٹری ایجوکیشن جو ہے اٹس ناٹ انف فار دا اسٹیٹس مین، جنہوں نے رول کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے اسٹیٹس کے افیئرس چلانے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ ایجوکیشن ناکافی ہے. اس لیے اس نے ایجوکیشن کے تین جو ہے فیزز رکھتا ہے.
پہلی فیز وہ ایلیمنٹری فیز کہتا ہے کہ جی ایلیمنٹری فیز میں وہ انتہائی بنیادی قسم کے سبجیکٹس جو کہ آلریڈی وہاں پہ گیون ہوتے ہیں وہ دیتا ہے، اور اس کے ایلیمنٹری ایجوکیشن کو بھی وہ اس کے سلیبائی کو جو ہے وہ امینڈ کرنا، اس کو ریوائز کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ فلاسفر کنگ کو دیتا ہے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جو سیکنڈ لیول ہے، جو ایڈوانس لیول ہے، ایڈوانس لیول میں لوگوں کو وہ تھوڑا سا میتھس کی طرف اور تھوڑا سا دوسرے ہائی سبجیکٹس کی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کہتا ہے کہ جو سیکنڈ لیول میں جو لوگ پاس کر جاتے ہیں، ایگزامس ایڈوانس لیول کو پاس کر لیتے ہیں، وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ڈیفینس کے شعبے میں چلے جائیں گے۔ تیسرا وہ جو ہے تیسرا فیز ایجوکیشن کا جو ہے وہ ہے جو کہ صرف اور صرف فلاسفر کنگ کے لیے اس نے الوکیٹ کیا ہے۔ پہلا فیز جو ہے اس نے فار آل کیا ہے ایلیمنٹری، ایڈوانس لیول جو ہے اس نے اسپیسیفکلی فار ڈیفینس اور جو ڈیفینس سے ریلیٹ کرتے ہوئے لوگ ہوں گے، اور تیسرا جو فیز ہے جو کہ 15 ایئرس کا اسپین ہوگا وہ ہے کہ فلاسفر کنگ کے لیے، کہ فلاسفر کنگ پہلے ایلیمنٹری ایجوکیشن لے گا، پھر وہ ایڈوانس ایجوکیشن لے گا، دین ایٹ دا ایج آف 30 ایٹ دا ایج آف 35 وہ 15 ایئرس کے لیے فردر ایجوکیشن جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن لے گا فار ٹو میک ہم سیلف اے فلاسفر کنگ۔ وہ کیا ہوگی؟ وہ فلاسفر کنگ کے لیے ایجوکیشن کون سی پروپوز کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ فلاسفر کنگ جو ہے اس کو پہلے 10 سال میتھس اینڈ اسٹرانومی کو اسٹڈی کرنا ہے، پہلے 10 سال میتھس اور اسٹرانومی کو اسٹڈی کرنا ہے، اور اگلے 5 سال جو لاسٹ 5 ایئرز ہوں گے اس میں وہ فلاسفی اینڈ ڈائلیکٹ کو جو ہے وہ اسٹڈی کرے گا۔ اینڈ ایٹ دا ایج آف 55 آفٹر پاسنگ دا ایگزام a person will be declared as a philosopher king, and that philosopher king will not require any kind of advisory because he will be so much prepared from every aspect. He will be in a good position to run the state, to run the affairs of the state. So اس کو کسی ایڈوائزری کی ضرورت نہیں ہوگی، جو وہ کہے گا وہ لا ہوگا، کیونکہ اس کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اتنا زیادہ ہو چکا ہوگا کہ اس کو فردر کسی ایڈوائزری کی ضرورت نہیں ہوگی، اینڈ ہی ول بی دا فلاسفر کنگ۔ اب یہ تو ایجوکیشن کی تھیری، آئیڈیل اسٹیٹ اس نے ڈیولپ کی 3 کیٹیگریز انسانوں کی کریٹ کر کے، پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ ہر انسان کو پرپز آف اسٹیٹ کیا ہے کہ اس کو اس کے رائٹ دیا جائے، پھر اس کے بعد اس نے ایجوکیشن کے اوپر فوکس کیا کہ ایجوکیشن جو معاشرے میں دی جا رہی ہے اس سے نااہل حکمران پیدا ہو رہے ہیں، ایجوکیشن وہ ہونی چاہیے جس سے لوگوں کو جو ہے وہ بہتر کام کرنے کی صلاحیت ان کی ابھر سکے، لیکن یہاں ایجوکیشن جو دی جا رہی ہے وہ ناکافی ہے۔ اس کے لیے اس نے اسٹیٹس مین کی جو فلاسفر کنگ بننے جا رہے ہیں، جو ریاست کے معاملات کو چلانے جا رہے ہیں، اس کے لیے اس نے الگ سے ایجوکیشن کا جو ہے وہ نظام جو ہے وہ دیا۔ اب آ جاتے ہیں اس کی تھیوری آف کمیونزم کے اوپر۔ تھیوری آف کمیونزم کیا ہے؟ تھیوری آف کمیونزم میں اس نے یہ کہا کہ جی فیملی سیٹ اپ اینڈ پراپرٹی، دیز آر دا 2 تھنگس جو ڈسپیوٹ کریٹ کرتے ہیں معاشرے کے اندر۔ تو وائفس کا کانسیپٹ نہیں ہے، یعنی مشترکہ وائفس یوز، آپ ایک فیملی کا کنسیپٹ جو تھا کہ یہ ہسبینڈ وائف ہیں، یہ فیملی ہے، کہ دس از اندر فیملی اینڈ دس از اندر فیملی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس طرح سے کمیونز، جس طرح سے زمینوں کے اوپر کاشتکاری مشترکہ کی جاتی ہے، اسی طرح سے اس نے فیملی کو بھی اسی طرح سے وہ لے کے چلتا ہے۔ اور ساتھ ہی بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ فلاسفر کنگ جو اس کا انتہائی تیار کردہ، انتہائی لمبے عرصے تک اسٹڈی کرتا ہوا بندہ جب فلاسفر کنگ بنتا ہے تو اس کو نہ تو وہ شادی کی اجازت دے رہا ہے، نہ اس کو وہ پراپرٹی رکھنے کی اجازت دے رہا ہے، کیونکہ اس کے مطابق فلاسفر کنگ کے فرائض کو انجام دینے میں یہ 2 چیزیں جو ہے وہ حائل ہوں گی، لہٰذا وہ اچھے طریقے سے انجام نہیں دے سکے گا، اس لیے فلاسفر کنگ کو یہ دونوں ہی وہ رائٹس نہیں دیتا۔ تو یہ ایک بڑی ریڈیکولس سی تھنگ ہے جو ہم انشاءاللہ آگے تنقید میں جا کے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تیسری اس نے جو بات کی وہ ہے فیمیل کے بارے میں، جو ایجوکیشن کی بات کی، اس نے کہا کہ فیمیل ایجوکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے فیمیل کو ایجوکیٹ نہ کر کے اپنی اسٹیٹ کا ایک بہت بڑا پوٹینشیل لاس کیا ہے۔ یہ وہ ٹاک ہے جو آج کل ہم اپنے موسٹلی انٹلیکچوئل سے سنتے ہیں، اور آپ سوچیں کہ قبل مسیح کے دور میں افلاطون جو ہے وہ یہ بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ فیمیل کو اگر گھروں میں رکھ رہے ہیں، فیمیل کو اگر آپ ایجوکیشن سے محروم کر رہے ہیں، تو آپ اپنی قوم کا ایک 50% سے بھی زیادہ کا لاس جو ہے پوٹینشیل جو ہے وہ لاس کر رہے ہیں، وہ پوٹینشیل جس کو آپ یوٹیلائز کر کے ریاست کے لیے فائدہ مند بنا سکتے ہیں، معاشرہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جنریشن اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ تو فیمیل ایجوکیشن کے بارے میں افلاطون کا کانسیپٹ یہ تھا۔ اب اس کے اوپر تھوڑی سی تنقید آ جاتی ہے کہ جہاں تک کمیونزم کی بات ہے، جہاں تک اس کی تھیوری آف کمیونزم ہے، وہ پریکٹیکل نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اوائڈ کرنا چاہ رہا ہے کہ جی کلیشز نہ ہوں، ڈسپیوٹس نہ ہوں، ایک طرف وہ کہتا ہے کہ اس کا فلاسفر کنگ جو ہے وہ اتنا
ذہین ہوگا, اتنا کیپیبل ہوگا کہ اس کو کسی بھی فردر ایڈوائزری کی ضرورت نہیں ہوگی اینڈ ہی ول میک اے ویری رائٹ ڈیسیژنس. دوسری طرف وہ اس کو پراپرٹی کا حق بھی نہیں دے رہا, دوسری طرف اس کو شادی کا حق بھی نہیں دے رہا. یعنی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون ایسا شخص ہوگا جو کہ اتنے لمبے عرصے تک اسٹڈی کرتا رہے, ایٹ دا اینڈ ہی ول ناٹ گیٹ اینی تھنگ ٹو انجوائے ہز لائف, تو پھر اس کو اتنی لمبی اسٹرگل کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ بات پلیٹو نے بھی جب اس کے پر تنقید ہوئی تو پلیٹو نے بھی یہ کہا کہ آئی نو آئی ہیو پٹ سم ویری ویری آئیڈیلسٹک تھیوریز جو کہ پریکٹیکیبل نہیں ہیں, بٹ آئی تھنک اینڈ آئی وش دیٹ اسٹیٹ شوڈ بی لائک دس, کہ ریاست ایسی ہونی چاہیے. وہ خود اپنی تھیریز کو کہہ رہا ہے کہ جی ایسی ہونی چاہیے کہ ریاست کے اندر لوگوں کو صلاحیتیں ابھارنے کا موقع ملنا چاہیے. ریاست کے جو حکمران ہیں وہ ویل ایجوکیٹڈ اینڈ ویل پریپیئرڈ ہونے چاہیے, جو ان کی ذمہ داریاں بن رہی ہیں ان کو وہ پرفارم کر سکیں. فیمیل کے حوالے سے وہ بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جی فیمیل کی ایجوکیشن جو ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. تو افلاطون کی جو تھیریز ہیں میں نے ان کو سلائٹلی ٹچ کیا ہے, لیکن ان کا کرکس جو ہے وہ تھیریز کا یہی ہے کہ جس میں آپ نے دا ریپبلک کا جب آپ کو کویشچن آتا ہے تو آپ نے اوور آل ساری تھیریز جو ہیں اس میں جسٹس کی تھیری جو میرے پہلے لیکچر میں ہے, جس میں میں نے آپ کو پریزنٹیشن کے ساتھ آپ کو لیکچر دیا تھا, لیکن کیونکہ مجھے لگا کہ شاید آپ لوگوں کو اتنا اچھا نہیں لگا کہ میں پریزنٹیشن دوں, آپ کو فزیکلی آ کر لیکچر دینا مجھے زیادہ بہتر لگا, میں نے محسوس کیا, تو اس لیے میں نے سیکنڈ لیکچر میں نے پریزنٹیشن نہیں بنایا اور میں نے لیکچر کو پریفر کیا. تو پہلا لیکچر میرا جو ہے وہ سرچ فار جسٹس ہے, جو کہ اسٹیٹسمین جو کتاب ہے افلاطون کی اس کے اوپر ہے, وہ آپ دیکھ لیجئے گا. اور سیکنڈ لیکچر یہ ہے جس میں ریپبلک میں دا ریپبلک کو ہم نے ڈسکس کیا ہے پلیٹو کی. اور پلیٹو کی اگر وہ یہ کویشچن آ جاتا ہے CSS میں کہے کہ پلیٹو کی آئیڈیل اسٹیٹ کو ڈسکس کریں, تو آئیڈیل اسٹیٹ میں آپ نے ساری تھیریز کو ڈسکس کرنا ہے. نمبر 1 آپ نے سرچ فار جسٹس کو بھی ڈسکس کرنا ہے جو پہلا لیکچر ہے. دوسرے میں آپ نے آئیڈیل اسٹیٹ میں وہ 3 کیٹیگریز انسانوں کی فال کر رہا ہے, اس کے ساتھ ہی وہ ان 3 کیٹیگریز کو بنانے کے بعد معاشرے کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ریاست کا یہ فرض قرار دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے فلاح کے لیے کام کرے اور لوگوں کے لیے اس طرح کام کرے کہ ان کے اندر جو ایپٹیچیوڈ اور جو کیپیسٹی ہے وہ انہینس ہونی چاہیے. تیسرا وہ آپ فلاسفر کنگ کی بات کریں گے کہ وہ اپنی آئیڈیل اسٹیٹ کے لیے ایک ایسا حکمران تیار کر رہا ہے جو 55 ایئرس تک ویگورس اسٹڈی کرے گا, میتھس پڑھے گا, اسٹرانومی پڑھے گا, فلسفی پڑھے گا, ڈائلیکٹ پڑھے گا, ایڈوانس سبجیکٹس پڑھے گا, ایلیمنٹری پڑھے گا, اور اس کے بعد جب وہ فلاسفر کنگ بنے گا تو ہی ول بی اے ویری گڈ رولر. وہ اس کے مطابق یعنی آئیڈیل اسٹیٹ میں اس کو اس کے خیال کے مطابق اس طرح کا حکمران ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد فیمیل ایجوکیشن کے پرس نے کیا, اور جو اس نے کیمونزم کے حوالے سے جو بات کی جو کہ پریکٹیکیبل نظر نہیں آتی, کیونکہ مشترکہ کھاتے جو ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ ڈسپیوٹس ایمرج ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو افلاطون کی یہ تھیریز جو ہیں اگر آپ اس کو کتاب کے ساتھ ٹیلی کریں گے آپ کو اچھا لگے گا, آپ کو انڈرسٹینڈ ہو جائے گا. اگر آپ کو پھر بھی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی, لیٹ می نو تھرو یور کمنٹس. آپ کمنٹس ضرور دیا کریں, مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ہمارا لیکچر جو ہوگا وہ ارسطوٹل کی تھیریز کو میں اسٹارٹ کروں گی ان ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ کا جو ہمارا سلیبس ہے CSS پروگرام کے حوالے سے. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.